बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, जो दिलों में छुप छुप के वसवसे डालता है वो शैतान है। मिनल जिन्नति वन्नास, चाहे वो इंसानों में हो चाहे वो जिन्नों में हो। अच्छा, आप कुरान दुनिया बनाता है, ना कि सिर्फ सवाब की किताब। सवाब हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। शैतान इसलिए इब्लीस बना कि वो इंसानियत का नुकसान चाहता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया। बात अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए। अगर कोई गलती हो जाए तो मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल स्टेट जर्नलिस्ट हूँ जिसे कुरान से मोटिवेशन मिली। मैंने सोचा इसको आप तक पास ऑन कर दें। शैतान सबसे बड़ा वार, एक वार जो शैतान का है, अगर हम उससे बच जाएं। शैतान के पास बहुत बड़े बड़े वार हैं। हर दुश्मन जैसे हथियार लेके चलता है ना, इसी तरीके से वो दुश्मन की बेखनी के लिए, हर दुश्मन दूसरे दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, उससे फ़ायदा उठाने के लिए अपने हथियार लेके चलता है। इसी तरीके से शैतान के भी कुछ हथियार हैं जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल को, जब अल्लाह ताला ने उसको रांदा दरगाह किया तो उसने कहा कि मैं तेरे नेक बंदों के जिसकी वजह से तूने मुझे जलील किया है, जिसकी वजह से तूने मुझे अपने मोहतरम बंदों में से मज़मूम किया है, मैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से आके उन्हें बहकाऊँगा और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जहन्नुम में ले जाऊँ, ताकि वो जन्नत में जो घर तूने उन्हें दिया था उसमें ना जा सकें। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे बंदे होंगे, जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे, वो तेरे कहने में नहीं आएंगे। वो अच्छा, उनमें से बहुत सारे उसके पास टूल्स हैं, उसके पास बहुत सारे हथियार हैं जिनके ज़रिए ये पूरा कुरान भरा पड़ा है, जो उसके हथियार हैं, जिससे वो हमले करता है, जिससे वो वार करता है, जिससे वो नुकसान पहुंचाता है। वो बहुत सारे उसके पास टूल्स हैं। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, उन टूल्स में से एक सबसे ख़तरनाक टूल जो उसके पास है वो है वसवसे का टूल। अल्लाह ने कहा बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे बचने के अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तरीके बताए कि अगर वो तुम्हें इस टूल से, यानी अगर वो तुमसे झूठ बुलवाए तो झूठ को छोड़ दो, इस्तग़फ़ार कर लो। झूठ अगर तो तुमसे कत्ल कराए तो कत्ल करके उसकी सज़ा है, कत्ल का बदला कत्ल हो जाए। अगर उसके, यानी कोई बड़े से बड़ा टूल जो उसके पास है, उससे बचने के लिए ढाल के तौर पे अल्लाह ताला ने कुछ तरीके बताए हैं, कुछ ढाल बताई हैं उसके हथियारों के वार से बचने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा वार है मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, वो वसवसों का वार। वसवसों का वार उसका एक ऐसा हथियार है जिससे अल्लाह ने सिर्फ ये कहा है कि मेरी पनाह तलब करो। क्या करो? सिर्फ मेरी तरह पनाह तलब करो। उससे बचना बहुत मुश्किल और मुहाल है। यानी ये उसका ऐसा हथियार है कि जो वार करता है तो वो ज़ख्मी करता ही करता है, वो इंसान को नुकसान पहुंचा ही जाता है। अच्छा, ये वसवसे अल्लाह कुरान पाक में सूरह नास में फरमाता है मिनल जिन्नति वन्नास। अब आप ये देखें कि जिन्नात में से तो हो गया, शैतान इब्लीस जिन्नात में से था और वो जिन्नात में से तो इब्लीस हो गया। अब यानी कि इंसानों में भी शयातीन हैं, यानी जो शैतान के साथी हैं, जो शैतानों वाले काम करते हैं, शैतान के मददगार हैं, वो भी शैतान अल्लाह ने कहा है। ये सिर्फ शैतान इब्लीस या जिन्नात में से शैतान नहीं है, इंसानों में भी शैतान है। अच्छा, अब इंसानों में हमें कैसा पता चले कि जिन्नात वसवसे क्या हैं, दिलों में छुप छुप के वसवसे कैसे डालता है? यानी एक मिसाल की बात है, वो दिलों में वसवसे ऐसे डालता है, आप कोई काम करने लगे हैं, वो अल्लाह पे शक दिलाएगा कि ये काम पता नहीं होगा नहीं होगा, ये आप काम ये शुरू कर रहे हो, ये तो पता नहीं इसमें नाकामी हो जाए, इसमें आप पैसा लगाओगे, इसमें, यानी अगर आप कोई कारोबार शुरू करने जा रहे हो तो वो आपके दिल में वसवसे डालेगा
کہ یار یہ جو تم پیسہ، یہ تمہارے پاس اس وقت پیسہ ہے، اس کو اگر کسی کو سود پہ دے دو تو آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، آپ گھر بیٹھے رہو گے اور کوئی رسک بھی نہیں ہوگا. کوئی رسک بیسیکلی انگریزی لفظ ہے، لیکن اس کا اسلام میں مطلب ہے توکل الی اللہ. جو وہ کہے گا سود پہ پیسہ دے دو تو گھر بیٹھے آپ کو اس کا منافع آتا رہے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ بھی سود سے پیسہ گھٹتا ہے اور خیرات سے بڑھتا ہے. وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ اگر تم پیسہ خرچ کر دو گے، اگر تم خیرات دے دو گے تو تم تو غریب ہو جاؤ گے، تمہارے تو حالات خراب ہو جائیں گے، پھر پتہ نہیں پیسہ تمہارے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا، پھر پتہ نہیں نوکری تمہارے پاس رہے گی نہیں رہے گی، پھر پتہ نہیں یہ کاروبار تمہارے پاس رہے گا نہیں رہے گا. اس پیسے کو بچا کے رکھو اور اسے سود پہ دے دو، اور تاکہ تمہیں پرسکون. یہ ایک وسوسے کی ایک قسم میں نے بتائی ہے. بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے. یعنی ایک مثال کی بات ہے، آپ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کے ٹائم آپ کو وہ کہے گا، آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ یار اگر یہ کام، اگر تو نماز پڑھنے چلا گیا تو یہ تو کام تیرا رک جائے گا، اور تیرا یہ کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے، یہ کلائنٹ تو تیرا ناراض ہو کے چلا جائے گا، یا یہ کلائنٹ تو تیرا مس ہو جائے گا. اگر اتنی دیر میں تو نماز پڑھ کے واپس آئے گا، ہو سکتا ہے یہ کلائنٹ کسی اور کے پاس چلا جائے. یہ وسوسے ڈالتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی بہن بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا کہ اگر تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو یہ کل کو تیرا مقابلہ کرے گا، تجھے نقصان پہنچائے گا. عجیب قسم کے ایسے وسوسے ڈالتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ آپ کو وعدہ کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر آپ مال خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، آپ کو فقر سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے. حالانکہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر مال خرچ کرو گے تو تم وہ بڑھے گا. ایک روپیہ خرچ کرو گے تو ایک دانہ ڈالتے ہو، اس کے 100 بالیاں نکلتی ہیں، 100 بالیوں میں سے ہر بالی میں سے 100 دانے نکلتے ہیں. اور نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی اچھی نیت ہوگی، یہ تو ایک کلیہ بنایا، اور جتنی اچھی نیت ہوگی اللہ اتنے زیادہ آپ کو اس کا بڑھا دے گا. لیکن شیطان کہتا ہے کہ اگر تم یہ خرچ کرو گے تو تمہارے مال ختم ہو جائے گا. اچھا، اسی طریقے سے جیسے شیاطین جنات میں سے ہوتے ہیں جو سامنے آ کے وسوسے نہیں ڈال سکتے، ان کے مددگار انہوں نے انسانوں میں سے بھی بنا رکھے ہیں. اور وہ انسانوں میں آپ کے قربت دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے عزیز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کاروباری ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست یار بھی ہو سکتے ہیں، جو آپ کو اللہ کے، یعنی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ آپ کو کہیں آپ نماز بعد میں پڑھ لینا، یہ پہلے کاروباری کام ہے یہ کر لیں تاکہ کہیں یہ کلائنٹ نہ چلا جائے. وہ آپ کے غیر اسلامی اقدار کرائیں گے. اب آپ غور کریں معزز ویورز کہ کس قدر وسوسوں کی انتہا ہے. یعنی نکاح ایک سنت ہے اور بہت بڑا فریضہ ہے. ہم نے نکاح کے فریضے کو شیطان نے وسوسے ڈال کے اتنا مشکل بنا دیا ہے اور وہ بیس کر رہا ہے. وہ شیطان ایک انگلی لگاتا ہے، وسوسے کیسے ڈالتا ہے. اب جب کوئی انسان وسوسے میں پڑ جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. شیطان اسے پوزیس کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے کہ جو وسوسہ اس نے ڈالا ہے اس وسوسے پہ پورا اترے اور اس وسوسے کے ذریعے انسان کو نقصان پہنچا سکے. کیونکہ جب اگر اللہ پہ یقین آ جائے، روز محشر قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو اچھے لوگ ہوں گے، وہ جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جو نیک لوگ ہوں گے جن کے دلوں نے وسوسوں پہ شیطان کے یقین نہیں کیا ہوگا، وسوسوں پہ عمل نہیں کیا ہوگا، وہ اور دوسرے ساتھ جا رہے ہوں گے. تو وہ جو اللہ پہ یقین کامل اور وسوسوں پہ یقین نہیں رکھتے ہوں گے، شیطان کو اعوذ باللہ پڑھتے ہوں گے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ زیادہ استغفار کرو، کیونکہ وسوسہ ہی انسان کی ناکامی کا سبب بنتا ہے اور اللہ کامیابی چاہتا ہے. جب آپ وسوسوں میں پڑ جائیں گے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے. یعنی گھر سے نکلیں گے تو آپ کو شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ یہ گھر سے نکل رہا ہے، تیرے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو تیرے چوٹ لگ سکتی ہے، تو گر سکتا ہے، تو کچھ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب تو گھر میں بیٹھا رہے تاکہ باہر نکلے تو کہیں تیرے چوٹ نہ لگ جائے.
تو اچھا اگر ہم اس کے وسوسے میں آ جائیں گے تو ذہنی ایمبیگوٹی کا شکار ہو جائیں گے اور وہ مسئلہ ہو جائے گا. اور اگر ہم اس کو استغفار لا حول ولا قوت الا پڑھیں گے تو اللہ اس سے ہمیں بچا لے گا. تو روز محشر کچھ لوگ جا رہے ہوں گے تو انہیں کہا جائے، وہ کہیں گے کہ ایک نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا. یہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نور آگے آگے چل رہا ہوگا. تو وہ دوسرے جو ساتھ چل رہے ہوں گے وہ پوچھیں گے کہ یہ نور کیسا ہے؟ تو وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور عطا کیا ہے. تو وہ کہیں گے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دو. تو وہ کہیں گے وہ جاؤ پیچھے سے جا کے پیچھے جا کے نور لے لو. جب وہ پیچھے مڑیں گے تو اللہ ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دیں گے اور وہ کہیں گے کہ علم ناکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ انہیں کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تھے، ہر چیز میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن تمہیں اللہ کی ذات پہ شک تھا، اللہ کی ذات پہ شک کیا کرتے تھے، اور یہ شک کرتے کرتے یہاں تک یہ وقت آیا کہ آخر تمہاری موت آ گئی اور آخری وقت آ گیا، اور ہم نے اللہ پہ یقین کیا، شیطان کے وسوسوں پہ یقین نہیں کیا، ہمیں دنیا بھی کامیاب ہو گئی، آخرت بھی کامیاب ہو گئی. یعنی دنیا تو جب دنیا کامیاب گزار کے جائیں گے تو آخرت آٹومیٹکلی کامیاب ہو جائے گی. آج روز قرب قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ اپنے غیر ہو جائیں گے اور غیر اپنے ہو جائیں گے. لوگ ماں باپ سے زیادہ بیویوں کو عزت دینے لگیں گے، لوگ اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ دوستوں عزیزوں کو عزت دینے لگیں گے، ان کی بات ماننے لگیں گے، اور یہ بہت برا دور ہوگا. قیامت کی نشانی یہ وسوسے ہیں. شیطان یعنی اگر یہ وسوسوں کا پروگرام کرنا شروع کریں تو شاید یہی ایک کس طریقے سے، اچھا اسی قسم کی حرکتیں اگر کوئی انسان کرے تو سمجھو وہ بھی شیطان کے برگلا، وہ بھی شیطان ہے، شیاطین میں سے شامل ہو گیا. اگر آپ کو کوئی دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز، میں نے ایک تھم رول آپ لوگوں کو اپنے چینل کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے جتنی میری عقل کام کرتی ہے، کہ آپ کبھی بھی جو ایسا وسوسہ آئے جس میں انسانیت کا نقصان ہو تو سمجھیں وہ شیطان، چاہے وہ انسان ڈال رہا ہو چاہے وہ شیطان ڈال رہا ہو، تو سمجھو وہ شیطان کا ساتھی ہے، یہ شیطان ہے، وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے. اور ہر وہ چیز جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہا ہے، چاہے کوئی آپ کا دوست یار عزیز اقارب رشتہ دار آپ کو نصیحت کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ بس ایک تھم رولز ہے، یہ تھم رول میرا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ آقا دو جہاں کی حدیث ہے. آپ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ماہا کا فی الصدر، جو تیرے دل میں کھٹکے، یعنی آپ کو جو آپ کا دل آپ کو بتائے گا. جب آپ گناہ کرنے لگیں گے، گناہ کی اور ثواب کی ایک اور آپ کو میں رول وہ کرتا ہوں، جب آپ گناہ کرنے سے پہلے آپ کا بہت زیادہ دل کرے گا، بہت زیادہ کاوش کریں گے، لیکن اگر گناہ کر لیں گے تو وہ اس پہ آپ کو دل ندامت میں جائے گا. اگر آپ کا جتنا اللہ سے قریبی رستہ ہے، اگر قریبی رابطہ ہے، اگر قریبی رابطہ نہیں ہے تو گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو جتنا کم احساس ہوتا ہے، جتنی کم ندامت ہوتی ہے، سمجھو اتنا اللہ سے دوری ہے. جتنی گناہ کرنے کے بعد زیادہ ندامت ہوتی ہے اور اس کا استغفار کرتے ہیں تو اللہ سے اتنی قربت ہے. اسی طریقے سے جب نیکی کرنے سے پہلے بہت مشکل لگتی ہے، نیکی کرنے کے بعد بہت دل سکون میں آتا ہے، اور اگر نیکی کرنے کے بعد دل سکون میں آ رہا ہے تو سمجھو جتنا زیادہ سکون میں آ رہا ہے اتنا اللہ سے آپ کی قربت ہے، جتنا سکون کم مل رہا ہے اتنی اللہ سے آپ کی دوری ہے. تو یہ تھم رول ذہن میں رکھیں کہ جو یعنی ہر بندہ، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صحیح طریقے سے شاید قرآن بھی نہ پڑھ سکا ہو، صحیح طریقے سے دین کی سمجھ بھی نہ ہو، ایک دنیا دار ریئل اسٹیٹ اور جرنلسٹ دنیا دار زیادہ ہیں. ہم نے اپنی زندگی کے تجربات سے، احادیث سے، قرآن پاک سے یہ تھم رول سیکھا کہ جس سے انسانیت کا نقصان ہے وہ گناہ ہے، جس میں انسانیت کا فائدہ ہے وہ ثواب ہے. اور جو چیز بھی آپ کے دل میں ایسی آئے جو انسانیت کا نقصان کرنے والی ہو، وہ سمجھو شیطان کا وسوسہ ہے، یا دنیا کا کوئی شخص آپ کو ورغلائے تو سمجھو وہ شیطان کا ساتھی ہے. اس سے بچیں، استغفار پڑھیں. اگر کوئی انسان ہے
تو اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں، اور اگر نہ راہ راست پہ لا سکیں تو جو آپ کو منع کرے اس کو بھی نصیحت کریں۔ اگر کوئی شخص آپ کا دوست ہے، وہ اس کے دین سے دوری ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے کاروبار کر لیتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے کہ اس سے دور ہو جائیں۔ جیسے وہ آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے شیطان کے وسوسے میں آ کے کہ نماز، آپ اس کو تبلیغ کریں، آپ اس کو اللہ کا پیغام پہنچائیں کہ سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند نماز ہے۔ اور نماز اس لیے پسند ہے، آپ میرے پروگرام دیکھیں نمازوں کے، کہ نماز میں ہر چیز کی فٹنس ہے، دماغ سے لے کے باڈی تک ہر چیز کی فٹنس ہے۔ اللہ انسان کو فٹ دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ اللہ کی قربت۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کیوں بنایا؟ آپ دیکھیں درخت کھڑے ہیں قیام میں ہیں، اور یہ جو چوپائے ہیں یہ رکوع میں ہیں، اور جو حشرات ہیں وہ سجدے میں، اور اشرف المخلوقات، یہ تینوں کام انسان سے کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم یہ تینوں کام نہیں کرتے، قیام، رکوع، سجدہ، تو اس کا مطلب ہے ہم اشرف المخلوقات کی لسٹ میں نہیں آ سکتے۔ تو کوشش کریں کہ سب سے زیادہ اللہ جو حکم فرماتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ میرا شکر ادا کریں اور استغفار کریں۔ اگر آپ میرا شکر کریں گے اور استغفار کریں گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے میں بہت غفور الرحیم ہوں، تمام زمین آسمان گناہوں سے بھر دو، اور ایک دفعہ مجھ سے آنکھوں میں آنسو لا کے کہو کہ اللہ معاف کر دے، تو میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ شیطان کتنے بھی وسوسے ڈالے کہ آپ اتنے گناہ گار ہو چکے ہیں، آپ اتنے گناہ گار ہو چکے ہیں کہ اب تو ابلیس کیوں بنا؟ ابلیس صرف اس لیے ابلیس بنا کہ اس نے، شیطان نے سجدہ سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے اسے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جا یہاں سے، میرے دربار سے نکل جا ذلیل و خوار ہو کر۔ تو اب اس کو اتنا، اسے ابلیس، مایوسوں کا باپ کو کہتے ہیں ابلیس، اسے ابلیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس نے اتنی بڑی خطا کر لی تو اس کو یہ وسوسہ اس کے دل میں اس میں آیا، اس کو نے یہ سوچا، اللہ کی رحمت سے امید ہو گیا کہ میں اب اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ مجھے اب اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے مایوسوں کا آباد ابلیس بن گیا وہ۔ جب روز محشر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرمائیں گے تو وہ اتنے رحمت فرمائیں گے، اتنا رحمان الرحیمی کا مظاہرہ فرمائیں گے، اتنا بخشش فرمائیں گے کہ شیطان پریشان ہو جائے گا کہ شاید میں بھی اللہ سے معافی مانگ لیتا تو اللہ مجھے معاف کر دیتے۔ یعنی اتنے رحمان الرحیم ہیں، اتنے ان کے لیے تو، اللہ کے لیے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے نا، انہوں نے تو کسی سے پوچھنا نہیں ہے، ان کا تو کوئی شریک نہیں ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دیں۔ وہ آگ بنائے جلانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلائے، چھری بنائے کاٹنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹے، ماں باپ کے جوڑے بنائیں بچہ پیدا کرنے کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر بچے ماں باپ کے پیدا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرتے ہیں۔ وہ تو مالک ہے نا، وہ تو قوانین بناتے ہیں، لیکن قوانین بنانے والا جب چاہے قانون کے توڑ سکتا ہے، قانون کو وائلیٹ، کیونکہ وہ بنانے مالک ہے، مالک کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہوتے۔ لیکن عموماً کبھی یہ نہ سمجھیں، کبھی نہ یہ سوچیں کہ اب ہم اتنے گناہ گار ہو چکے ہیں کہ اللہ ہمیں اب معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر کام کر سکتا ہے، اللہ مالک ہے، وہ مجبور نہیں ہے۔ اس نے تو فَإِذْ قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس نے تو کن کہنا ہے بس وہ ہو جانا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور شیطان کے وسوسوں سے دور جائیں۔ بس یہ دیکھیں جو چیز آپ کے دل میں یہ آ رہی ہے کہ میں انسانیت کا نقصان کروں، وہ گناہ ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، چاہے وہ انسان ڈال رہا ہے چاہے وہ جن ڈال رہا ہے۔ تو اس کو، اگر انسان ڈال رہا ہے تو اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں، اگر کوئی جن ڈال رہا ہے تو اس سے استغفار کریں، اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ پناہ دے دے گا۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔